अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। मैं बचपन से आज़ाद हूँ, वालदेन नाम की किसी चीज़ को नहीं जानता। मैंने एक खैराती इदारे में होश संभाला था। उस्ताद जी ने भीख मांगने के गुर सिखाए थे, लेकिन जब अकल आई तो उस्ताद जी के सिखाए हुए गुर हिमाकत मालूम हुए और मैंने अपने तौर पर काम करने का फैसला कर लिया। भीख मांगने वाले गंदे से बच्चे फटी फटी आवाज में दर्द अंगेज राग अलाप कर लोगों को ज्यादा मुतासिर नहीं कर पाते थे। मैंने उस्ताद जी से छुपकर पैसे बचाए और एक स्कूल यूनिफॉर्म सिलवा लिया, एक बस्ता ले लिया, कुछ किताबें भी खरीद ली और फिर मैं किसी सड़क पर मुनासिब मौका देखकर किसी मुनासिब आदमी से स्कूल की फीस मांगता, क्योंकि मेरा नाम स्कूल से कटने वाला होता था और वालदेन गरीब थे कि फीस नहीं दे सकते थे। और फिर खुदा तरस लोग जेबें खाली कर देते थे, कभी बस का किराया और कभी और कुछ। चुनाचे उस्ताद जी की निगाहों में मैं एक खास मुकाम हासिल कर गया था। उस रोज़ कमबख्त याद ही नहीं रहा था कि सिर्फ एक रोज़ कबल ही उस आदमी से स्कूल की फीस ले चुका हूँ। दूसरे दिन भी इत्तेफाक से एक दूसरी जगह वही टकरा गया और उसने मेरा बाजू पकड़ लिया और वो 4 थप्पड़ लगाकर मुझसे मेरी असलियत मालूम करने लगा। अगर वो पुलिस की धमकी ना देता तो मैं कभी भी ना बताता, लेकिन पुलिस के बारे में मैं बहुत कुछ सुन चुका था। चुनाचे हकीकत उसके सामने उगल देनी पड़ी। तब उसने कहा कि मैं उसके साथ चलूं, वो मुझे दौलत कमाने का फन सिखाएगा। यूं उस्ताद महफूज खान ने मुझे 2 उंगलियों का खेल सिखाया और मेरा राब्ता खैराती इदारे से मुनक़ता हो गया। 2 उंगलियों का खेल बहुत दिलचस्प था, जिसे मैं बड़े सलीके से अंजाम देता था, लेकिन उस्ताद महफूज खान को न जाने क्या मर्ज था कि वो काम के बाद मुझे पढ़ने के लिए कहता था और जब मैं पढ़ने से जी चुराता तो वो मार लगाता और कहता, बेटा फन अपनी जगह पर, तालीम अपनी जगह पर, तालीम याफ्ता फनकार ज्यादा कामयाब रहता है। और उस्ताद महफूज खान ही की मेहरबानी थी कि मैंने कभी संजीदगी से नहीं सोचा था। मेरा तो पेशा ही दूसरा था। कभी कभी टूर पर निकल जाता था, बस तन्हा था, इसलिए आवारागर्द भी था और आवारागर्दी मुझे पसंद भी थी। रुपए पैसे की कोई परवाह तो नहीं थी, क्योंकि दुनिया के कोने कोने में मेरा बिजनेस मौजूद था। जब रुपए की जरूरत होती तो कोई उम्दा सी जेब ताक ली और बस। आलिया से मेरी मुलाकात इंतहाई अजीबोगरीब अंदाज में हुई। उन दिनों मैं टूर पर था, न जाने कहां कहां आवारागर्दी करता हुआ एक पहाड़ी इलाके में पहुंचा था। यह खूबसूरत प्यारा सा पहाड़ी इलाका था, लेकिन बदकिस्मती यह थी कि यहाँ कोई होटल नहीं था। कयाम करने में बड़ी परेशानी हुई। खैर एक गरीब आदमी ने थोड़ी सी रकम के एवज अपने कच्चे मकान में एक कमरा दे दिया। बहरहाल मुझे सोने के लिए ठिकाना चाहिए था, इसलिए कोई परवाह भी ना थी, बल्कि यह भी एक तफरीह की इनफरादियत थी। खैर यहाँ के गिरदोनवा बहुत खूबसूरत थे और मुझे इनकी सैर में बहुत लुत्फ आ रहा था। एक सख्त दोपहर में मैं एक ऐसे इलाके में पहुंचा जहां आबादी बहुत कम थी। कदरे बाहैसियत लोगों ने दूर दूर मकानात बना रखे थे, जो कि आम आबादी से हटकर कदरे खूबसूरत बने हुए थे। धूप खिलाफ तवक्को तेज थी। मुझे शदीद प्यास महसूस होने लगी, लेकिन पानी कहीं नहीं था। हाँ, सामने एक मकान नजर आ रहा था, सफेद रंग का वो बदरौनक मकान। न जाने आबाद भी है या नहीं, किसी इंसान का दूर दूर तक पता नहीं था, लेकिन प्यास इस कदर शदीद हो गई थी कि मैंने कोशिश कर लेने में कोई हर्ज नहीं समझा और मकान की तरफ बढ़ गया। लोहे का फाटक अंदर से बंद था। मैंने जोर से उसे बजाया, लेकिन कई मिनट गुजर गए, अंदर से कोई सुनवाई नहीं हुई। फाटक में जालियां थी, हाथ डालकर दरवाजा बआसानी खोला जा सकता था। वैसे इतना अंदाजा जरूर हुआ था कि मकान गैराबाद नहीं है, वरना दरवाजा अंदर से बंद ना होता। फिर ख्याल आया कि जिस तरह दरवाजा मैंने खोल लिया है, इस तरह बाहर से बंद भी किया जा सकता है। ओहो, इन झगड़ों में पड़ने से क्या फायदा, देखा जाए कि अंदर पानी मौजूद है या नहीं। मैं कौन सा शरीफ आदमी हूं जो किसी मकान में दाखिल होने में पसो पेश करूं। चुनाचे में अंदर दाखिल हो गया। मकान वाकई वीरान सा था। चारों तरफ हू का आलम था, कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। हाँ, मकान के अकब में शायद किसी दरख्त पर प्यासी चिड़ियां बोल रही थी और उनकी आवाज जरा रहकर उभर रही थी, लेकिन ये आवाज माहौल की वीरानी में इजाफा कर रही थी। मैं आगे बढ़ा और मकान के बरामदे में पहुंच गया। फिर बरामदे से भी अंदर दाखिल हो गया। सहन था और सहन के दूसरे हिस्से में 2 कमरे नजर आ रहे थे, लेकिन मुझे मेरी मतलूबा चीज नजर आ गई। सामने ही किचन था। किचन के बाहर छांवदार जगह थी और उसके नीचे मिट्टी के 2 मटके नजर आ रहे थे, जिनके ऊपर मग रखा हुआ था।
میں تیزی سے آگے بڑھا اور پھر میں نے کئی مگ بھر کر پانی پیا اور میری شدت کی پیاس بجھ گئی۔ تھوڑا سا پانی لے کر میں نے کئی چھینٹے اپنے چہرے پر مارے اور چہرے کی تپش ڈھل گئی۔ اب میں پرسکون تھا، اور پھر جب میں قدرے پرسکون ہوا تو مجھے مکان کے بارے میں تجسس جاگا۔ جیب تراشی میرا پیشہ رہا ہے، لیکن کسی مکان میں چوری کا تصور بھی ذہن میں نہیں آیا تھا۔ اگر یہ خالی مکان قیمتی اشیاء سے بھرا ہوتا تب بھی میرے ذہن میں یہاں سے کوئی چیز حاصل کرنے کا کوئی تصور پیدا نہ ہوتا۔ بس یوں ہی مکان کے بارے میں اور مکینوں کے بارے میں جاننے کا خیال دل میں آیا تھا۔ چنانچہ میں ایک کمرے کے دروازے پر پہنچ گیا۔ پہلے میں نے دروازے پر دستک دی، پھر کواڑوں پر دباؤ ڈالا۔ کواڑ کھل چکے تھے، اندر تاریکی تھی۔ اندر داخل ہو کر چند لمحے تک تو مجھے کچھ نظر نہیں آیا۔ پھر آنکھیں کسی حد تک جب تاریکی کی عادی ہوئیں تو ایک سفید سی شے نظر آئی۔ ایک بڑی سی میز تھی جس پر ایک خوبصورت سی چادر بچھی ہوئی تھی، سفید رنگ کی بے داغ چادر۔ اس کے نزدیک ہی ایک اسٹول رکھا تھا جس پر 2 قیمتی گلدان رکھے ہوئے تھے۔ لگتا ہے خوبصورت بازوق لوگ ہیں، میں نے مسکراتے ہوئے سوچا۔ شکریہ بھائی صاحب اس پانی کا جس نے میری پیاس بجھائی، لیکن مجھے افسوس ہے کہ تم سے میں نے اجازت نہیں لی۔ حالانکہ لوگوں کی جیبیں صاف کرتے ہوئے میں کسی سے اجازت نہیں لیتا تھا۔ میں نے پورے کمرے میں نگاہ دوڑائی، لیکن کمرے میں سامان کے علاوہ اور کچھ نہ تھا، اور کوئی ایسی قیمتی شے بھی نہیں تھی۔ لگتا ہے بیچارہ کوئی مفلوق الحال آدمی ہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اپنے دیش کی آدھی آبادی بھکڑ ہی ہے۔ میں وہاں سے باہر نکل آیا، دروازہ اسی طرح احتیاط سے بند کیا، پھر واپس پلٹنے کا سوچ رہا تھا کہ خیال آیا دوسرا کمرہ بھی دیکھ لوں، روکنے والا کون تھا۔ چنانچہ میں دوسرے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ میں دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا، لیکن یہاں میرا اندازہ غلط نکلا۔ مکان میں مکین موجود تھا۔ اس کمرے میں تھوڑا بہت ضروری سامان موجود تھا جس کی تفصیل غیر ضروری ہے۔ ہاں، قابل ذکر وہ مسہری تھی جس پر کوئی سو رہا تھا۔ اگر میں اسے جگانے کی کوشش کروں تو وہ ڈر جائے گا۔ جانے دو، کیا فائدہ، اپنا کام تو بن گیا، اب فضول باتوں سے کیا حاصل۔ لیکن اگر کوئی عمدہ آدمی ہو تو تپش اور دھوپ سے تھوڑی بہت نجات مل جائے گی، ممکن ہے چائے وغیرہ بھی پلا دے۔ چنانچہ میں اس مسہری کے قریب پہنچ گیا، اور قریب پہنچتے ہی مجھے ایک عجیب کیفیت کا احساس ہوا۔ سونے والا چت لیٹا ہوا تھا۔ ارے باپ رے، عورت ہے، جاگ گئی تو بڑی گڑبڑ ہو جائے گی۔ مرد ہوتا تو دوسری بات تھی۔ دل نے خطرے کی گھنٹی بجائی، چپ چاپ بھاگ نکلو ورنہ مصیبت میں پڑ جاؤ گے، اور میں دبے قدموں پلٹا۔ ٹھہرو، سنو۔ ایک شیریں آواز میرے کانوں میں پڑی اور میرے قدم رک گئے۔ بات سنو، قریب آؤ۔ آواز پھر سنائی دی، اس میں نرمی تھی۔ کوئی خوف نہیں تھا، اس کا مطلب ہے کہ امن ہے اور کوئی خاص خطرہ نہیں ہے۔ چنانچہ میں واپس پلٹ پڑا۔ ابھی تک تو نقوش ٹھیک سے نہیں دیکھ سکا تھا، لیکن میرے قریب پہنچتے ہی وہ تھوڑی سی کھسکی اور مسہری کے تکیے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ تب میں نے اس کے چہرے پر پہلی نگاہ ڈالی، اور پہلی ہی نگاہ اس پر پڑتے ہی میری نگاہیں چکا چوندھ ہو کر رہ گئیں۔ وہ در حقیقت تھی ہی اتنی حسین۔ گہرے سیاہ اور ہلکے گھنگریالے بال، کشادہ اور روشن پیشانی، دودھ کی طرح سفید جلد، بڑی بڑی سیاہ غزالی آنکھیں، ستواں ناک، حسین ترین تراش کے ہونٹ، ننھی سی ٹھوڑی جس کا خفیف سا گڑھا اس کے حسن میں مزید اضافہ کر رہا تھا، سراہی دار گردن اور بھرا بھرا گداز جسم جس کا ہر نقش، ہر انگ مکمل تھا۔ میں اسے دیکھ کر مبہوت ہو کر رہ گیا تھا۔ کون ہو؟ کہاں سے آئے ہو؟ کیوں آئے ہو؟ وہ مترنم آواز پھر ابری اور میں چونک پڑا، اور پھر میں سنبھل کر اسے دیکھنے لگا۔ سوالیہ آنکھیں مجھے دیکھ رہی تھی۔ جواب دینا ضروری تھا، چنانچہ حواس مجتمع کیے اور بمشکل بولا، میرا نام کریم ہے۔ کیا ظہور کے کوئی عزیز ہو؟ ظہور؟ میں نے سوالیہ انداز میں کہا۔ نہیں جانتے؟ نہیں، میں نے گردن ہلا دی۔ پھر اس مکان میں تمہاری آمد کیا معنی رکھتی ہے؟ میں نے اس کا چہرہ دیکھا۔ اس کے چہرے پر سوال تھا، لیکن برہمی کے آثار نہیں تھے۔ میری ہمت بندھی اور میں نے دھوپ کی کہانی سنائی۔ میں نے بتا دیا کہ پانی کی تلاش نے یہ غیر اخلاقی حرکت کرنے پر مجھے مجبور کر دیا تھا۔ اوہ، تم نے اچھا کیا۔ پانی پی لیا تم نے؟ ہاں۔ مناسب سمجھو تو کچھ دیر آرام کرو، بیٹھ جاؤ، باہر سخت دھوپ ہے۔ جی، بے حد شدید دھوپ ہے، میں نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ جب دھوپ ڈھل جائے تب چلے جانا، بیٹھ جاؤ، وہ کرسی اٹھا لاؤ۔ اور پھر میں نے ایک کرسی کھینچ لی۔ میں کرسی پر بیٹھ کر اسے دیکھنے لگا۔ دل ہی نہیں بھر رہا تھا۔ ہر بار دیکھنے سے اس کے حسن کے مزید پہلو سامنے آ جاتے تھے۔ وہ اسی طرح مسہری پر دراز تھی، اس کے پیروں پر ایک ریشمی شال پڑی ہوئی تھی۔ مہمان نوازی کے کچھ آداب ہوتے ہیں شاید۔
लेकिन बदकिस्मती से मैं उन आदाब को अदा करने के काबिल नहीं हूँ। मेरे दोनों पाँव कटे हुए हैं, उसने कहा, और मेरे दिल पर एक घूंसा सा लगा। उसने पैरों पर से शाल घसीट दी थी और दर हकीकत घुटनों से नीचे उसके पाँव नहीं थे। मुझे शदीद रंज हुआ था। मैं गुंग होकर रह गया था और फटी फटी आंखों से उसे देख रहा था। उसने गम आलूद निगाहों से मुझे देखा और फिर फीकी सी मुस्कुराहट से बोली, पाँव ना होने से मैं बहुत बदनुमा लगती हूं ना? शायद। ये बात नहीं है, मुझे तुम्हारी इस महरूमी पर रंज हुआ है, लेकिन यह हादसा हुआ किस तरह? मेरा मतलब है, तुम्हारे पाँव किस चीज से कट गए हैं? काट दिए गए हैं, जानबूझकर काट दिए गए हैं, उसने दुख भरे लहजे में कहा। और यह दूसरा धचका था जो मेरे जहन को लगा। किसने काट दिए? क्यों काट दिए? कौन है वो जालिम? मैंने कहा। जहूर, वो बोली। वो, ये नाम तुम पहले भी ले चुकी हो, मगर वो कौन है और उसने तुम्हारे साथ ये सुलूक किया क्यों है? वो कुछ कहते कहते रुक गई और अचानक खामोश होकर मेरी शक्ल देखने लगी। ऐसा लगता था अचानक उसके जहन में कोई ख्याल आया हो। मैं बदस्तूर उसे देखता रहा था। मेरा नाम आलिया है, मुझे तुम इस नाम से पुकार सकते हो। आलिया, मैं जहरीला बुड़बुड़ाया। हाँ, तुम सोचोगे कि कैसी बेबाक और कैसी बेहिजाब औरत है, लेकिन हालात कहते हैं वो सब कुछ बिला तमहीद, बगैर वक्त ज़ाया किए बगैर कह दो जो कहना चाहती हो। कह दो, तमहीद की सोचने की ज़रूरत नहीं है, मैंने बेख्तियार कहा। क्या तुम मुझे सहारा दे सकते हो करीम? मैं माजूर हूँ, मेरे बदनुमा वजूद को अपना सकते हो? दर हकीकत ये गैर मुतवक्के सवाल था। एक अजनबी पर एतमाद एक अनजाने इंसान से ये ख्वाहिश कैसी है? ये औरत है क्या? मेरा दिल अंदर से धड़क उठा। करीम, मेरी मानो, इस हसीन, इस बेकस लड़की को अपना लो। मोहब्बत तो जिंदगी खोकर भी नहीं मिलती। मोहब्बत की कामयाबी के लिए पहाड़ काटने पड़ते हैं। तुम्हारी पहली पसंद तुमसे दरख्वास्त कर रही है, इस माजूर को अपना लो। यह जिंदगी भर एहसानमंद रहेगी और तुम जैसे लावाली शख्स के लिए इसका बोझ कुछ ना होगा। दिल की आवाज़ ने मुझे निढाल कर दिया था। हुस्न और इश्क के फासले इससे कबल इतनी जल्दी तय न हुए होंगे। मैंने जिंदगी के फैसले इससे कबल इतनी जल्दी नहीं किए थे। और फिर मैंने मजबूत आवाज़ में उससे कहा, मैं जिंदगी भर के लिए तुम्हें अपनाने को तैयार हूं, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? हाँ, अभी, इसी वक्त, देर ना करो। मुझे इस वीराने से निकाल लो, मेरा दिल बिल्कुल नहीं लगता। मुझे यहाँ से ले चलो, अगर वो आ गया तो फिर तुम मुझे कभी यहाँ से ले जा ना सकोगे। वो घबराए हुए लहजे में बोली। कौन? जहूर। मैं उस संगदिल इंसान से मिलना चाहता हूँ, उससे ये मालूम करना चाहता हूँ कि उसने तुम्हारे साथ ये सुलूक क्यों किया है। मैं उससे तुम्हारा इंतकाम लेना चाहता हूँ। आह, अगर तुमने इंतज़ार किया और अगर तुमने वक्त ज़ाया किया तो फिर मैं ना रहूँगी। हाँ, फिर मैं ना रहूँगी। वो मुझे फना कर देगा, वो मुझे फना कर देगा, वो खौफज़दा अंदाज में बोली। मेरी मौजूदगी में वो ऐसा ना कर सकेगा। मगर ठीक है, मैं तुम्हें अभी अपने साथ ले चलता हूँ, लेकिन यहाँ से वापसी अजीब अंदाज में होगी। कम से कम आबादी तक क्या तुम मेरी पुश्त पर सफ़र करना पसंद करोगी? मैंने कहा और उसने गर्दन झुका दी। उसकी आंखों में आंसू उमड़ आए थे। आलिया, तुम मेरी हो, मेरी अपनी। तुम्हारा सहारा बनकर मुझे कोई तकलीफ, कोई दुख नहीं होगा। आओ, चलना है तो हम देर क्यों करें? और फिर उस नर्म लतीफ़ बोझ को मैंने अपनी पुश्त पर लाद लिया। असफंज की तरह हल्की और नरम थी वो। हालांकि सफ़र तवील था, लेकिन औरत, इंसान ने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया है। मैं उसे लेकर बस्ती तक आ गया और उसके बाद मैं उसे शहर ले आया। आलिया क्या आई, मेरी ज़िंदगी ही बदल गई। मेरे अंदर बड़ी बड़ी तब्दीलियां हुई। मैं एक मोहब्बत करने वाला इंसान बन गया। अब किसी की जेब खाली करते हुए मुझे दुख होता था। अब मैं लोगों के दिल दुखाने से परहेज करने लगा था। आलिया मेरे कारोबार के बारे में कुछ नहीं जानती थी, लेकिन उससे शादी करने के बाद पहली रात मैंने उसे सब कुछ बता दिया और आलिया ने मेरी गर्दन में बाहें डाल दी। मेरे महबूब, तुमने ज़माने भर की खुशियां मेरी झोली में डाल दी हैं। तुम वो नहीं जो बना दिए गए हो, लेकिन अब तुम खुद मुख्तार हो। तुम्हें गलत राहों पर चलाने वाला कोई नहीं है। इन राहों को छोड़ो। जो कुछ तुमने कर लिया है हमारे लिए वही काफ़ी है। पूरी मेहनत और दिलजमी से इस पर तवज्जो दो। हम इसी से तरक्की करेंगे। वादा करो कि अब तुम जेब तराशी नहीं करोगे। और मैंने वादा कर लिया और उस वादे को पूरा भी कर दिया। और फिर दर हकीकत वो स्टोर जो पहले मेरे लिए एक आड़ था, अब मेरी वो तमाम ज़रूरतें पूरी करने लगा था। मैं उतना ही मुतमईन था, उतना ही खुशहाल रहने लगा जितना पहले था, बल्कि उससे भी कुछ बेहतर हालत हो गई थी। आलिया भी खुश थी और हम मिसाली मियाँ बीवी की हैसियत से ज़िंदगी गुजारने लगे थे। मैंने आलिया के पैरों के लिए बहुत से डॉक्टरों से मशवरा किया, लेकिन उसके पाँव इस काबिल नहीं थे कि उनका इलाज हो सके।
ہاں البتہ میں نے پلاسٹک کے مصنوعی پاؤں ضرور لگوا دیے تھے، لیکن وہ ان سے چل نہیں سکتی تھی۔ البتہ بیساکھیوں کے سہارے وہ تھوڑی دور چل لیتی تھی، اور یہ حقیقت تھی کہ اس معذور عورت کی شخصیت اتنی سحر تراز تھی کہ میں اس سے کبھی اکتایا نہیں، بلکہ اس کا پیار روز بروز بڑھتا جا رہا تھا۔ میں اس کے ایک اشارے پر سب کچھ کرنے کو تیار رہتا تھا۔ میں اسے بر وقت خوش رکھنے کی کوشش کرتا تھا۔ میں نے اس کے دل سے اس کی معذوری کا خیال نکال دیا تھا، لیکن کبھی کبھی عالیہ میرے ذہن میں الجھ جاتی تھی۔ میں نے کئی بار اس سے اس کا ماضی معلوم کرنے کی کوشش کی، لیکن اس وقت اس کی کیفیت عجیب ہو جاتی۔ وہ کھوئی کھوئی نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگتی۔ میرا تو کوئی ماضی نہیں، وہ خوابیدہ سے انداز میں کہتی۔ تمہیں اپنے والدین بھی یاد نہیں؟ نہیں کریم، یقین کرو مجھے کچھ بھی یاد نہیں۔ ظہور تمہارا کون تھا؟ میں نہیں جانتی، میں نہیں جانتی۔ وہ دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ لیتی۔ اس کے چہرے پر شدید کرب کے آثار ابھر آتے۔ اس نے تمہارے پاؤں کاٹ دیے، وہ تم سے کیا چاہتا تھا؟ میں اکثر پوچھتا۔ میں نہیں جانتی۔ اس کی حالت دگرگوں ہونے لگتی۔ تب میں خاموش ہو جاتا۔ عالیہ کچھ بھی تھی، وہ مجھ سے کچھ چھپاتی تھی، یہ در حقیقت وہ کچھ جانتی نہیں تھی۔ وہ ایک پرخلوص اور محبت کرنے والی عورت تھی، اور مجھے اس کے اوپر مکمل اعتماد تھا۔ بیوی بننے کے بعد وہ ایک مکمل عورت تھی، اور مجھے اس سے کوئی شکایت نہیں ہوتی تھی۔ ایسی حالت میں اگر اس کا ماضی میرے سامنے نہ آتا تب بھی کوئی بات نہیں تھی، یہاں تک کہ میں نے یہ سوالات اپنے ذہن سے نکال دیے کہ وہ کون ہے۔ مجھے صرف اس کی محبت، اس کے پیار سے غرض تھی، اور یوں ہماری پرمسرت زندگی کا تیسرا سال شروع ہو گیا تھا۔ عزت اور محنت کی روٹی کماتے ہوئے اب میں بھی کافی بدل گیا تھا۔ میرے ذہن میں مجرمانہ خیالات نہیں آتے تھے۔ چنانچہ ہم نے سیر و تفریح کا پروگرام بنایا اور ایک دن چل پڑے۔ ٹرین کا سفر بے حد خوشگوار تھا۔ عالیہ بھی خوش تھی۔ حسین مناظر گزرتے رہے، پھر ٹرین سست رفتار ہونے لگی۔ روشنی پوری طرح پھیل گئی تھی۔ باہر کے نظارے گو کہ اب بھی خوبصورت تھے، لیکن وقت کا حسن ختم ہو گیا تھا۔ صبح کے جھٹپٹے میں وہ جس طرح حسین نظر آتے تھے، اب اتنے نہ رہے تھے۔ تھوڑی سی دیر کے بعد اسٹیشن آ گیا تھا۔ خوبصورت اسٹیشن تھا۔ سیدھے سادھے پہاڑی باشندے خشک میوے اور دوسری چیزیں فروخت کر رہے تھے۔ ہم دلچسپی سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ ٹرین کے بہت سارے مسافر نیچے اتر کر چہل قدمی کرنے لگے تھے۔ میری نگاہیں ایک پہاڑی دوشیزہ کی طرف اٹھ گئیں۔ وہ بادام فروخت کر رہی تھی۔ سادگی کا پیکر چتھڑوں میں ملبوس، اپنے قیامت خیز حسن سے لاپرواہ، شاید ناواقف تھا۔ اچانک عالیہ نے میرا بازو پکڑ لیا۔ اس کی انگلیوں کی گرفت غیر معمولی تھی۔ میں نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ شاید وہ پہاڑی دوشیزہ کی طرف غور سے دیکھنے پر احتجاج کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کا چہرہ دیکھ کر میں بری طرح چونک پڑا۔ عالیہ کا چہرہ ہلدی کی طرح زرد ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں شاید خوف جھانک رہا تھا۔ ہونٹ خشک پڑ گئے تھے۔ ارے تمہیں یہ کیا ہوا؟ کیا بات ہے؟ میں نے اسے دونوں شانوں سے پکڑ کر اسے سنبھالتے ہوئے کہا۔ کریم، وہ اس کے منہ سے بمشکل نکلا۔ کیا بات ہے عالیہ؟ اس کی آواز ڈوب رہی تھی۔ میں گھبرا گیا۔ میں نے اسے سنبھال کر سیٹ کی پشت سے ٹکا دیا۔ اس نے آنکھیں بند کر لی تھی۔ تب میں نے جلدی سے تھرماس سے پانی بھرا اور اس کے منہ سے لگا دیا۔ اس نے گھونٹ گھونٹ کر کے پانی پی لیا، اور پھر وہ گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ ٹرین نے وسل دی اور پھر گاڑی کی سیٹی سنائی دی، اور ٹرین آہستہ آہستہ رینگنے لگی۔ میں عالیہ کی اچانک بگڑ جانے والی حالت سے پریشان ہو گیا تھا۔ ٹرین رفتار پکڑ چکی تھی۔ اسٹیشن کے آثار معدوم ہونے لگے، اور پھر وہی سرسبز جنگل۔ عالیہ، عالیہ، سنبھلنے کی کوشش کرو، میں سخت پریشان ہوں۔ کریم، میں ٹھیک ہوں۔ اس نے میرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ میں ٹھیک ہوں، تم پریشان مت ہو۔ اس نے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا۔ اس کا ہاتھ برف کی طرح سرد ہو رہا تھا۔ مگر ہوا کیا؟ اچانک کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ میرے سوال پر اس نے آنکھیں کھول دی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی مایوسی رقص کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر وہ اسی انداز میں مجھے دیکھتی رہی، پھر بولی، کریم، وہ اسٹیشن پر میں نے اسے دیکھا۔ کسے دیکھا؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ ظہور کو۔ وہ خشک ہونٹوں کو زبان سے تر کرتے ہوئے بولی۔ اوہ، میں نے آہستہ سے کہا۔ اس نے بھی مجھے دیکھ لیا تھا۔ کیسا ہولیا تھا اس کا؟ میں نے پوچھا۔ سبز چیک کا سوٹ پہنے ہوئے تھا، وہی ڈھلکے ہوئے شانے۔ وہ بھی مجھے دیکھ کر چونکا تھا، اور اس کی آنکھوں میں آگ روشن ہو گئی تھی۔ کمال ہے، چند ہی لمحے میں سب کچھ ہو گیا اور مجھے خبر تک نہ ہوئی، میں نے تعجب سے کہا۔ وہ آگے والے ڈبوں کی طرف بڑھ گیا۔ میرا خیال ہے وہ اسی ٹرین میں سفر کر رہا ہے۔ میں نے بھاری آواز میں کہا، اور اس نے مجھے دیکھ لیا ہے۔ عالیہ، میں نے کسی قدر سخت لہجے میں کہا، اور وہ مجھے چونک کر دیکھنے لگی۔
اب بھی نہیں پوچھوں گا کہ تمہارا ظہور سے کیا رشتہ ہے اور تم اس سے اس قدر خوفزدہ کیوں ہو، لیکن میں تمہارا شوہر ہوں، زندگی بھر کا ساتھی۔ کیا تمہیں میرا مذاق اڑانا چاہیے؟ مذاق؟ وہ گھبرا کر بولی۔ ہاں، کیا تم مجھے اتنا ہی بزدل، اتنا ہی نکما شوہر سمجھتی ہو کہ میں اپنی بیوی کے دشمنوں سے اس کی حفاظت نہیں کر سکتا؟ یہ بات نہیں ہے کریم، وہ نڈھال لہجے میں بولی۔ میں برے کام چھوڑ چکا ہوں صرف تمہاری وجہ سے، لیکن تمہاری اجازت سے میں ایک بڑا کام ضرور کروں گا۔ میں ظہور کو سزا دینا چاہتا ہوں۔ نہیں کریم، ہم اس سے نہیں الجھیں گے۔ مجھ سے غلطی ہوئی، مجھے یہ کام اس وقت انجام دے دینا چاہیے تھا جب تم مجھے پہلی بار ملی تھی اس مکان میں۔ مجھے ظہور کا انتظار کرنا چاہیے تھا، پھر جب وہ آتا تو میں بھی اس کی ٹانگیں توڑ کر اسے ہمیشہ کے لیے معذور کر دیتا، اور پھر تم کبھی اس سے خوفزدہ نہ ہوتی۔ میں ایک ایک لفظ چبا کر بول رہا تھا۔ کریم، میں نے اپنا سب کچھ تمہیں دے دیا ہے، میں تو تمہیں دیکھ کر زندہ رہتی ہوں۔ سمجھ لو میری کوئی ایسی مجبوری ہوگی جو میں جان سے زیادہ عزیز کریم کو نہیں بتا سکتی، اور اب بھی نہیں بتاؤں گی۔ میں نے اسے گھورا۔ نہیں کریم، اب بھی نہیں بتاؤں گی، اس نے نڈھال لہجے میں کہا۔ میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا، لیکن مجھے ظہور کا حلیہ بتاؤ۔ اگر وہ اس ٹرین میں سفر کر رہا ہے تو میں اس سے نمٹ لوں گا۔ تم ایسا نہیں کرو گے کریم، تم اس کے نزدیک نہیں جاؤ گے، عالیہ نے کسی قدر سخت لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہا۔ میں تمہیں ٹرین سے نہیں اترنے دوں گی۔ بہت بہتر، میں خاموش ہو گیا۔ عالیہ کی پراسرار ضد میری سمجھ سے باہر تھی۔ 3 سال میں پہلی بار ہمارے درمیان یہ معمولی سی تلخی آئی تھی۔ میں نے ٹھنڈے دل سے سوچا، عالیہ نے کبھی ضد نہیں کی تھی، وہ تو میری ہر بات پر سر تسلیم خم کر دیتی تھی۔ زندگی میں پہلی بار اس نے اپنا حق استعمال کیا تھا۔ ٹھیک ہے، مجھے نرمی اختیار کرنی چاہیے، لیکن در حقیقت بات یہ تھی کہ میں عالیہ کے ہر دشمن سے نمٹنے کی ہمت رکھتا تھا۔ وہ میری بیوی تھی، اسے مجھ سے بڑا ہمدرد کون مل سکتا تھا، لیکن وہ مجھ سے چھپاتی رہی تھی۔ کالی گھاٹی تک کا سفر خاموشی سے گزرا اور پھر کالی گھاٹی کا اسٹیشن آ گیا۔ یہی ہماری منزل تھی۔ میں نے کلی کو بلا کر اپنا مختصر سا سامان اٹھوایا۔ عالیہ نے بھی بیساکھیاں سنبھال لی اور میں نے حسب معمول اسے اپنا سہارا پیش کر دیا۔ ہم پلیٹ فارم سے باہر آئے اور پھر ایک خوبصورت گھوڑا گاڑی میں بیٹھ گئے، لیکن اس دوران میری نگاہیں چاروں طرف سبز کوٹ کی تلاش میں رہیں اور مجھے ایک بھی سبز کوٹ نظر نہ آیا۔ میں نے محسوس کیا کہ عالیہ بھی محتاط اور خوفزدہ انداز میں ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ پھر اس کے چہرے پر بحالی آ گئی۔ شاید ظہور کہیں راستے میں اتر گیا تھا، کاش میں اسے دیکھ سکتا۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا، پھر اس خیال کو ہی ذہن سے نکال دیا کہ بلا وجہ خوبصورت ماحول میں بدمزگی پیدا ہو جائے گی۔ راستے بے حد حسین تھے، سڑکوں پر درخت لگے ہوئے تھے جو یقیناً سرکاری ملکیت تھے۔ شہتوت کے درختوں کی بھرمار تھی اور ان کی بھینی بھینی خوشبو فضا کو معطر کر رہی تھی۔ کالی گھاٹی، میں نے گھوڑا گاڑی والے سے کہا اور اس نے گردن ہلا دی۔ اس علاقے میں پہلے آ چکا تھا، یہاں کے بارے میں معلومات تھی۔ کالی گھاٹی ایک خوبصورت مقام تھا، یہاں چھوٹے چھوٹے خوشنما بنگلے بنے ہوئے تھے جو کرائے پر مل جاتے تھے۔ کالی گھاٹی پہنچ کر میں نے ایک بنگلے کے چوکیدار سے بات کی۔ یہی بنگلہ مجھے بہت پسند آیا تھا۔ معاملہ طے ہو گیا اور چوکیدار نے بڑے احترام سے ہمارا سامان اندر پہنچا دیا۔ اس نے بنگلے کی ضروریات کا تعارف کرایا اور بولا، اگر گاڑی کی ضرورت ہو تو صاحب ہمارے کو بولو، ہم منگوا دے گا۔ مجھے معلوم تھا کہ یہاں کاریں بھی کرائے پر مل جاتی ہیں، یقیناً مجھے ضرورت تھی، چنانچہ میں نے چوکیدار سے کہہ دیا اور وہ سلام کر کے چلا گیا۔ بنگلہ بہت خوبصورت تھا۔ اس کے حسین اوپری لان میں بیٹھ کر دور دور تک کی صرف برف پوش پہاڑیاں نظر آتی تھیں، جن کے درمیان خوبصورتی سے درخت لگا کر انہیں جنت کا سما بنا دیا گیا تھا۔ یقیناً گرمیوں کے لیے یہ انتہائی دلکش علاقہ تھا۔ یہاں آ کر طبیعت کی کدورت خود بخود ختم ہو گئی تھی۔ اس بنگلے کے 3 ملازم تھے، جن میں ایک عورت تھی اور 2 مرد چوکیدار ان کے علاوہ تھے۔ عالیہ نے انہیں ضروری ہدایت دی۔ اب وہ کافی حد تک سنبھل چکی تھی اور کسی حد تک اب وہ نارمل نظر آ رہی تھی۔ میں نے ابھی تک اس سے بات نہیں کی تھی اور میری ناراضگی کے کچھ نشان عالیہ کے چہرے پر نمایاں تھے۔ اسے دکھ تھا۔ رات کے کھانے کے بعد وہ میرے سہارے لان میں آ گئی۔ چاند نکل آیا تھا۔ چاندنی میں بنائی ہوئی خوبصورت پہاڑیاں بڑا سحر انگیز منظر پیش کر رہی تھی۔ کریم، عالیہ نے لرزتی آواز میں کہا۔ ناراض ہو تم؟ نہیں، میں ناراض نہیں ہوں۔ میں تمہیں ناراض نہیں ہونے دوں گی کریم۔ میں صرف زبانی جمع خرچ نہیں کر رہی۔ تم مجھے پہاڑی سے دھکا دے کر میری زندگی ختم کر دو، میری چیخ نکل جائے گی تو میں بے وفا، لیکن خاموش ہو جاؤ عالیہ، ایسی باتیں مت کرو۔ میں نے اسے اپنی آغوش میں لے لیا۔
اگر ظہور کا راز تمہیں معلوم ہو جائے تو ہمیں ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے سے جدا ہونا پڑے گا کریم، ہم یکجا نہ رہ سکیں گے، اور یہ ایک منحوس حقیقت ہے۔ حقیقتیں فنا نہیں ہوتی۔ میں اس کا راز نہیں معلوم کرنا چاہتا۔ میرے لیے کریم، اپنی عالیہ کی زندگی کے لیے اس راز کو راز رہنے دو۔ میں وعدہ کرتا ہوں عالیہ، آئندہ تم سے اس کے بارے میں کچھ نہیں پوچھوں گا۔ اسی میں میری بہتری ہے، اسی میں میری زندگی ہے۔ ایک بات بتا دو عالیہ۔ پوچھو۔ کیا ظہور سے تمہیں زندگی کا خطرہ ہے؟ میرے اس سوال پر عالیہ خاموش ہو گئی، پھر اس نے گمبھیر آواز میں کہا، ہو بھی سکتا ہے، اور میری خواہش ہے کہ وہ آئندہ میرے سامنے نہ آئے۔ کیا وہ تمہاری تلاش میں ہوگا؟ میرا خیال ہے اس نے مجھے دیکھ لیا تھا۔ میری اور اس کی نگاہیں ملی تھیں۔ ممکن ہے عالیہ اس نے ہمارا پیچھا کیا ہو، وہ نظر نہیں آیا۔ ممکن ہے، عالیہ خوفزدہ انداز میں بولی۔ ایسی صورت میں کیا میں مطمئن رہ سکتا ہوں؟ تم مجھے تنہا مت چھوڑنا کریم، اس نے میری قمیض کالر سے پکڑتے ہوئے کہا۔ میں نے پریشانی سے گردن ہلا دی۔ عالیہ کی شخصیت اب میرے لیے کچھ پراسرار ہو گئی تھی۔ کالی گھاٹی کی حسین وادیوں میں عالیہ کا ساتھ بے حد پرکشش تھا۔ چند روز تو میرے چہرے پر غبار رہا، لیکن پھر عالیہ بھی پہلے کی طرح شگفتہ ہو گئی۔ اس کے ذہن سے خوف نکل گیا تھا۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ ظہور اسے دیکھ نہیں سکا، یا ممکن ہے وہ عالیہ کو پہچان ہی نہ سکا ہو۔ میں نے بھی اس کا خیال چھوڑ دیا تھا۔ اب صرف عالیہ تھی اور میں تھا۔ ہم ساری فکروں سے آزاد تھے۔ قرب و جوار کے چند لوگوں سے ہماری شناسائی بھی ہو گئی تھی۔ ان میں مسٹر وہاب اور بیگم سر فہرست تھے۔ یہ نیا شادی شدہ جوڑا تھا، ان کا اپنا بنگلہ تھا، اور وہ یہاں ہنی مون کے لیے آئے تھے۔ وہاب بے حد دلچسپ نوجوان تھا۔ اس نے بھی لو میرج کی تھی، اور اس کی بیوی صوفیہ بے حد خوش مزاج تھی۔ عالیہ کی اس سے خوب گہری دوستی ہو گئی تھی۔ عالیہ کی معذوری پر وہ بہت افسوس کرتی تھی، اور وہ مجھے ایک مثالی انسان سمجھتی تھی۔ اکثر ہمارے درمیان دعوتوں کا تبادلہ ہوتا رہتا تھا۔ ایک شام ایسے ہی دعوت پر ہم وہاب کے ہاں مدعو تھے۔ مختلف موضوعات پر گفتگو ہوتی رہی، تب وہاب نے کہا، میرا خیال ہے کریم تم بھی ایک مکان تعمیر کروا لو، میں تمہاری مدد کروں گا۔ میرے بنگلے سے ملحق زمین بھی میری ہے، میں تمہیں وہ زمین دے سکتا ہوں۔ اس کے علاوہ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ میرا کنسٹرکشن کا کاروبار ہے، میں تمہارا مکان بھی تعمیر کروا دوں گا۔ وہ بولا، واقعی اس سے زیادہ آسانی اور کیا ہو سکتی ہے، کیوں عالیہ؟ میں نے کہا۔ ہاں کریم، یہ علاقہ واقعی بے حد حسین ہے، عالیہ نے کہا۔ تب پھر سودا ہو جائے وہاب۔ سودے سے کیا مراد ہے؟ میرا مطلب ہے زمین کا سودا ہو جائے۔ وہ تم میری طرف سے تحفہ سمجھو، تمہارا خلوص سر آنکھوں پر، تحفے میں تمہاری محبت ہی کافی ہے۔ یہ زمین اس سے قیمتی تحفہ نہیں، اور میں پہلے تحفے کا تاثر برقرار رکھنا چاہتا ہوں۔ تب پھر اصل دے دینا، جتنے میں نے یہ خریدی تھی، یہ مناسب ہے۔ وہاب سے تعلقات بڑھتے رہے۔ عالیہ بھی اس کی بیوی سے بے تکلف ہو گئی تھی۔ خوب گہری چھن رہی تھی ہماری۔ پھر ایک دن وہاب کو ضروری کام سے جانا پڑ گیا۔ میں اسے چھوڑنے اسٹیشن تک گیا تھا۔ واپسی میں بارش ہو گئی، اور اس بات کا قطعی امکان نہیں تھا کہ بارش ہو سکتی ہے۔ بہرحال میں بارش میں ہی چل پڑا۔ میرے پاس چھتری وغیرہ بھی نہیں تھی۔ وہ پستہ قد آدمی انتہائی بدصورت تھا۔ اس کی شکل دیکھ کر گھن سی آتی تھی، لیکن شکلوں سے کیا ہوتا ہے۔ وہ میرے قریب آ کر رکا۔ یہاں بارش سے نہیں بچ سکتے جناب؟ وہ بولا۔ ہاں مجبوری ہے۔ آپ میرے ساتھ چلیں میرے گھر، آپ میری چھتری لے کر جائیں اور بعد میں مجھے واپس کر دینا، وہ بولا۔ بہت بہت شکریہ جناب۔ مجھے اس وقت یہ دعوت بہت غنیمت محسوس ہو رہی تھی۔ چنانچہ میں اس کے ساتھ ہو لیا۔ راستے میں خاموشی رہی، اور پھر وہ ایک مکان کے سامنے رک گیا۔ یہ میرا گھر ہے، اس نے کہا۔ جی، میں اس کے سوا اور کیا کہہ سکتا تھا۔ اوہ، اب تو ممکن نہیں کہ آپ یہاں تک آئیں اور میرے ساتھ ایک پیالی چائے بھی نہ پئیں۔ ارے زحمت کی کیا ضرورت ہے؟ ارے ہے جناب، بالکل ہے۔ آپ میرے لیے اجنبی نہیں مسٹر کریم۔ جی؟ میں حیرت سے اچھل پڑا۔ ہاں، وہ مسکرا کے بولا، لیکن میں تو آپ سے پہلی بار مل رہا ہوں۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ آپ مجھے کیسے جانتے ہیں؟ میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ آئیے اندر آئیے، اس نے کہا، اور مکان کا تالا کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ اس کی مکروہ شخصیت اب میرے لیے پراسرار ہو گئی تھی۔ مکان میں اس کے علاوہ کوئی اور نہیں تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم ایک کمرے میں داخل ہو گئے۔ تشریف رکھیے، وہ بولا، اور میں کرسی پر بیٹھ گیا۔ کمرے میں صرف 3 کرسیاں اور ایک میز پڑی تھی۔ میں چائے لاتا ہوں، اس نے کہا، اور کمرے کے دروازے سے باہر نکل گیا۔ اوہ میرے خدایا، یہ کون ہے اور مجھے کیسے جانتا ہے؟ کہیں کوئی چکر نہ چل جائے۔ میری فطرت میں اب کافی تبدیلی ہو چکی تھی۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ کمرے کا دروازہ کھلا، اور ایک بے حد حسین لڑکی چائے کی ٹرے اٹھائے اندر داخل ہوئی۔
اسے دیکھ کر میں چونک پڑا۔ وہ لڑکی سحر انگیز شخصیت کی مالک تھی۔ مجھے دیکھ کر مسکرائی اور بولی، عالیہ کیسی ہے؟ کیا؟ میں اچھل پڑا۔ تم اسے جانتی ہو؟ اچھی طرح، مگر کیسے؟ میں نے سوال کیا۔ اس نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ تم نے جواب نہیں دیا؟ اس کا جواب یہ نہیں دے سکے گی دوست۔ چائے پیو، میں تمہیں بتاؤں گا، تم جاؤ، اس نے لڑکی سے کہا اور خود میرے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہ لڑکی باہر نکل گئی تھی۔ تم نے مجھے حیران کر دیا ہے دوست، آخر تم ہو کون؟ میں نے چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے کہا۔ میری خواہش تو تھی کہ میں تمہیں اپنے بارے میں تفصیل سے بتاؤں، لیکن یہ مناسب نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عالیہ نے تمہیں میرے بارے میں نہیں بتایا۔ تم اس سے پوچھو تو بہتر ہے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں نے چائے کی پیالی نیچے رکھ دی۔ ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اتنا بتا سکتا ہوں کہ میرا نام ظہور ہے۔ کیا ظہور؟ میں اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ تم ظہور ہو؟ تم نے عالیہ کو اپاہج کر دیا۔ میں تمہیں قتل کر دوں گا ذلیل انسان۔ اس کی ضرورت نہیں ہے دوست، بہتر تو یہ ہے کہ تم عالیہ سے میرے بارے میں بات کر لو، وہ نرم لہجے میں بولا۔ میرے دماغ پر ہتھوڑے برس رہے تھے۔ سچ تو یہ تھا کہ عالیہ نے مجھے اس کے بارے میں بتایا ہی کب تھا؟ اگر وہ مجھ سے محبت کرتی تھی تو اس نے مجھ سے ظہور کا راز کیوں چھپایا؟ میں اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ ٹھیک ہے، پہلے میں عالیہ سے بات کر لوں، اس کے بعد میں تم سے نمٹوں گا۔ ارے چائے تو پوری پی لو، اس نے کہا، لیکن میں غصے میں باہر نکل گیا۔ بارش اب کسی پھوار کی شکل میں رہ گئی تھی۔ گھر پہنچا تو بری طرح بھیگا ہوا تھا۔ عالیہ مجھے دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ تم تو بری طرح بھیگ چکے ہو کریم، کوئی بات نہیں ہے، لباس تبدیل کر لو، سردی لگ جائے گی۔ وہ بولی، نہیں عالیہ، میں اندر سے سلگ رہا ہوں، اس لیے سردی نہیں لگ رہی۔ کیا بات ہے کریم؟ وہ بولی، ظہور سے میری ملاقات ہوئی ہے۔ کس سے؟ عالیہ کی آواز اس کے گلے میں پھنسنے لگی تھی۔ ظہور سے؟ وہ یہاں موجود ہے؟ کیا واقعی؟ اگر ایسی بات ہے تو کریم خدا کے لیے یہاں سے بھاگ چلو، وہ ہمیں نہیں چھوڑے گا۔ اس کے پاس ایک لڑکی بھی ہے، وہ تمہارے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ نکل چلو کریم، جس قدر جلد ممکن ہو یہاں سے نکل چلو۔ وہ کون ہے عالیہ، اور تمہارا اس سے کیا تعلق ہے؟ میں نے سرد لہجے میں پوچھا۔ یہ پوچھنے سے باز نہ رہو گے کریم؟ ہاں عالیہ، ہماری آئندہ زندگی کا دار و مدار اسی پر ہے، تمہیں جواب دینا ہوگا۔ ٹھیک ہے، وہ تھکے تھکے لہجے میں بولی، جواب ضروری ہے تو پھر مجبوری ہے۔ میں عالیہ ہوں، عالیہ سجاد علی۔ ہم کرم پور کی حویلی میں رہتے تھے، وہ بڑی حویلی جو آج بھی کرم پور کے تاریخی کھنڈرات میں شمار ہوتی ہے۔ نواب سبحان علی کی 2 بیٹیاں تھیں، عالیہ اور ہما۔ ہما وہ جسے تم نے اس مکان میں ظہور کے پاس دیکھا ہے۔ تو میں تمہیں کرم پور کی حویلی کی بات سنا رہی تھی۔ نواب سبحان علی بڑے سکون سے زندگی گزار رہے تھے کہ ان کی زندگی میں ایک بھونچال آ گیا۔ انہوں نے ایک ملازم رکھا جس کا نام ظہور تھا۔ کالے علم کا ماہر ظہور مجھے چاہنے لگا۔ میری ہی وجہ سے وہ اس حویلی میں آ گھسا تھا۔ نہ جانے اس کمبخت نے مجھے کہاں دیکھ لیا تھا۔ بہرحال وہ نوکر تھا، مجھ سے کھل کر کبھی وہ کچھ نہ کہہ سکا، لیکن وہ میرے خلاف سازشیں کرتا رہا۔ کالے علم کے ذریعے وہ میرے گرد جال بن رہا تھا۔ ایک دن میری حالت بہت خراب ہو گئی، اتنی خراب کہ مجھے مردہ قرار دے دیا گیا۔ پھر میری تدفین کر دی گئی۔ نہ جانے میں کس حال میں تھی۔ سب کچھ ہو رہا تھا، میں سب کچھ دیکھ رہی تھی، لیکن میں بول نہیں سکتی تھی، کچھ کہہ نہیں سکتی تھی۔ جب سب لوگ قبرستان سے واپس چلے گئے تو ظہور آیا، اور اس نے مجھے قبر سے نکال لیا اور پھر مجھے اپنے گھر لے گیا۔ اور پھر جب اس نے مجھ سے اظہار عشق کیا تو میں نے اس کے منہ پر تھوک دیا۔ میں نے کہا، میں تجھ سے نفرت کرتی ہوں خبیث انسان۔ وہ ہنستا رہا۔ مجھے اس نے ایک مکان میں بند کر دیا تھا۔ پھر ایک دن میں نے اس مکان سے نکل بھاگنے کی کوشش کی تو اس نے میرے پاؤں کاٹ دیے، اور اس کے بعد تم مجھے مل گئے۔ کریم، یہ ہے میری زندگی کی کہانی۔ ناممکن، بکواس، ناقابل یقین کہانی ہے۔ جو لڑکی ظہور کے پاس ہے وہ کون تھی؟ میری بہن ہما۔ ظہور مجھ سے مایوس ہو کر اسے بھی لے آیا تھا۔ اوفو، یہ فضول بات ہے، مجھے بیوقوف بنانے کی کوشش نہ کرو۔ عالیہ، میں اتنا بیوقوف بھی نہیں ہوں۔ ظہور تمہیں قبر سے نکال لایا تھا اور تم سب کچھ دیکھ رہی تھی، یہ ناقابل یقین بات ہے۔ 100%۔ عقب سے آواز آئی اور میں چونک پڑا۔ پلٹ کر دیکھا تو ظہور میرے عقب میں کھڑا تھا۔ تمہارا پیچھا کرتے ہوئے میں یہاں آ گیا ہوں، تم میرے مجرم ہو۔ میری غیر موجودگی میں تم عالیہ کو میرے گھر سے لے آئے تھے۔ اگر عالیہ کی کہانی سچ ہے تو تم مجھ سے بڑے مجرم ہو، میں نے کہا۔ چلو تسلیم کیا، لیکن جس دور میں یہ جرم ہوا اسے گزرے ہوئے 80 سال ہو چکے ہیں۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کرم پور کی حویلی کی کہانی 80 سال پرانی ہے، اب تو اس جرم کا نام و نشان بھی باقی نہیں ہے۔
تمہارا دماغ خراب ہے ظہور، کیا بکواس کر رہے ہو؟ سچ کہہ رہا ہوں دوست، دماغ تمہارا خراب ہے، ہونا بھی چاہیے کیونکہ تم 3 سال سے احمق بن رہے ہو۔ احمق بن رہا ہوں؟ کیسے؟ عالیہ کے ہاتھوں۔ عالیہ میری بیوی ہے، سمجھے تم؟ میں نے غرا کر کہا۔ اچھا اب میں سمجھا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ آخر کیوں؟ کیونکہ وہ مر چکی ہے، ظہور نے کہا، اور پھر یہ سنتے ہی میرے حواس پر بجلی سی گر پڑی۔ میں نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے عالیہ کو دیکھا جس کا وجود پگھل رہا تھا۔ اس کی آواز ابھری، میں نے کہا تھا نا اسے راز رہنے دو کریم۔ اور پھر دوسرے ہی لمحے عالیہ کی جگہ ایک انسانی ڈھانچہ میرے سامنے موجود تھا۔ پھر اچانک عالیہ کے ڈھانچے میں شعلے اٹھنے لگے۔ پھر ایک اور منظر رونما ہوا، عالیہ کے ڈھانچے سے ایک شعلہ نکلا اور ظہور پر آ گرا، اور پھر چشمے زدن میں ظہور بھی شعلوں میں گر گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے دونوں کا وجود جل کر خاکستر ہو گیا۔ میں چیخ مار کر بے ہوش ہو چکا تھا۔ ان واقعات کو گزرے بہت عرصہ بیت چکا۔ میں ایک دماغی اسپتال میں 1 سال تک رہ چکا ہوں، مگر اب ٹھیک ہوں، لیکن آج بھی یہ واقعات روز اول کی مانند میرے لیے ناقابل یقین ہے کہ میں نے ایک روح کے ساتھ 3 سال گزارے تھے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ دوستو، کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا، اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ شکریہ۔